अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं कौन हूँ? कभी आपके अंदर ये सवाल गूंजा और इतनी शिद्दत से गूंजा हो कि आप फिर अपनी ही तलाश के सफ़र पे चल निकले हों, और जब अपनी ही तलाश के सफ़र पे निकले तो पता चला कि मुझे तो लोग उन साइन बोर्ड्स के रेफरेंस से जानते हैं जो मैंने अपनी शख्सियत के बाहर लटकाए हुए हैं। मेरा नाम क्या है, मेरा पेशा क्या है, मेरी हैसियत क्या है, मेरा स्टेटस क्या है, लोग मुझे किस नाम से याद करते हैं, किस तरह से मेरा जिक्र करते हैं, इस तरह के बहुत से साइन बोर्ड्स। मेरी मसरूफियात क्या हैं, जो हवाले हैं हम में से हर इंसान उन्हीं साइन बोर्ड्स के रेफरेंस से जाना और पहचाना जाता है। लेकिन क्या मेरी ये शनाख्त काफ़ी है कि मुझे मज़ीद अपने आप को खोजने की, जानने की ज़रूरत है? ये मैं तो नहीं हूँ, ये तो एक ज़ाहिरी दुनिया और उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर मैं क्या हूँ? ये जो कहा जाता है कि इंसान 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, रूह, नफ्स जिसको रोशनियों का वजूद कहा जाता है, और बॉडी जो लिबास है उस रोशनियों के वजूद का। ये जो रोशनियों का वजूद है हमारा, वो रिफ्लेक्ट करता है हमारी ये जो फिज़िकल बॉडी है इससे 9 इंच फासले पे वो जो एक ऑरा होता है जिसको नस्मा भी कहा जाता है। ये रोशनियों का वजूद क्या है? क्या ये कहीं मेरी ही बात तो नहीं है? ये अगला स्टेप है अपने आप को जानने का। ये रोशनियों का वजूद क्या है? हम ऑरा को तो बहुत से लोग जानते हैं कि ऑरा ब्राइट हो जाता है, ऑरा डार्क हो जाता है। जब हम अच्छे काम करते हैं तो ये रोशन हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, हमारी वाइब्स स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, दूसरों को हम इम्पैक्ट करना शुरू कर देते हैं। जब हम कुछ अच्छे काम नहीं कर रहे होते तो हमारा ये ऑरा कमज़ोर होता है और हमारी बात में वज़न महसूस नहीं होता दूसरों को। जिनका ऑरा जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो एक आम सी बात भी करते हैं तो वो भी बहुत पुरतासीर लगती है। तो जिनके बातिन रोशन होते हैं, जिनके अंदर रोशन होते हैं, उनकी बातों में असर ज़्यादा होता है। उसकी वजह यही है। इसी तरह से हम रोशनियों के वजूद से फिर नूर के वजूद तक जाते हैं। जो मार्फत वाले हैं वो मिकदारों की बात करते हैं। जब हमारे अंदर तज़किया नफ्स की वजह से मिकदारें बढ़ती जाती हैं रोशनियों की, हम अच्छे अमाल में अपना वक्त सर्व करने लगते हैं, अपनी सोचों को मुस्बत रखते हैं, पाकीज़ा रखते हैं, अपने अमाल को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, तक़वा इख्तियार करने की कोशिश में लगे रहते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर जो रोशनियों की मिकदारें हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। हम कहीं मार्फत वालों के नज़दीक वो जो अगला लेवल है उसको अटेन कर लेते हैं, नूर का जो मकाम है या नूर का जिस्म, और फिर उससे भी एक ऊपर का लेवल है जिसको तजल्ली का जिस्म कहा जाता है। अब जो ज़ाहिरी वजूद है, जो मादी वजूद है, ऑब्वियसली उसकी एक्सेस बहुत महदूद है। हम हवा से खमसा से कितने काम कर सकते हैं? हमारी जो फिज़िकल बॉडी है इसकी लिमिटेशंस हैं। हम टाइम एंड स्पेस में कैद हैं। लेकिन अगले लेवल पे जब जाते हैं जो रोशनियों का वजूद है, तो वो कहीं ना कहीं टाइम एंड स्पेस की लिमिटेशंस में भी है और कहीं उससे आज़ाद भी है। जैसे ख्वाब की सूरत में वो आज़ाद होता है, जहाँ की चाहे सैर कर आता है और ना जाने कितने ज़माने बिता आता है। तो ये कसाफत से लताफत की तरफ का एक सफ़र है। और इल्म वाले, मार्फत वाले बताते हैं कि जब इंसान फिर उस लेवल पे होता है, रोशनियों के जिस्म के लेवल पे, तो जब उसका रोशनियों वाला जिस्म कुछ पावरफुल हो जाता है तो उसकी परवाज़ कहाँ तक होती है कि वो जो सूरज, चाँद, सितारे और जो आसमान
کی حد تک چیزوں کو سمجھنا، جاننا، پہچاننا شروع کر دیتا ہے. اور جب وہ نور کے جسم تک چلا جاتا ہے تو نور کے جسم میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ پھر آسمان کے اس پرے کے جو مقامات ہیں ان کی سیر کر لیتا ہے. اور جیسے وہاں بیت المعمور ہے یا مقام محمود اور بھی بہت سی چیزیں جو آبویسلی اہل باطن ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں وہاں کے کیا کیا نظارے ہیں. اور جب تجلی کے مقام پہ جاتے ہیں تو وہاں تو کہا جاتا ہے کہ بہت بڑی بات کہی جاتی ہے. معرفت والے کہتے ہیں، بتاتے ہیں، یہ راز کھولتے ہیں کہ وہاں پھر وہ جو الستو بربکم والی بات ہے کہ جب ہمارے نفوس نے پہلی بار اللہ کو دیکھا تھا، اللہ کو سنا تھا، اللہ سے کلام کیا تھا، تو کچھ ویسے ہی معاملات ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایسے ہی بس میں سوچ رہی تھی کہ یہ کیا معاملات ہیں، میں کیا ہوں. کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ نے کبھی سوچا میں کیا ہوں؟ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم کہاں پہ تھے، وہاں کیا ہو رہا تھا؟ جیسے لوح قلم جناب قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی کتاب ہے، تو اس میں انہوں نے اس کو بڑا اچھا ایکسپلین کیا ہوا ہے. عبدالآباد کیا ہے؟ ایک وقت ایسا بھی گزرا کہ جب ہم کہیں بھی نہیں تھے اور پھر اللہ نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے، اور جب اس نے چاہا تو اس کے علم واجب میں سب کچھ آ گیا اور ہم بھی آ گئے. جیسے ایک اسٹوری رائٹر ہوتا ہے نا، تو وہ جب کوئی اسٹوری، چھوٹی سی مثال ہے صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ وہ حقیقت جو ہے وہ تو بہت بڑی ہے، اس کو تو شاید اس طرح سے سمجھنا میرے جیسے انسان کے تو خیر بس میں ہے ہی نہیں. لیکن جو پھر اللہ والے ہیں مجھ جیسے نالائکوں کو سمجھانے کے لیے یوں مثال دیتے ہیں کہ جیسے کوئی رائٹر جب کوئی کہانی لکھنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے اس کے ذہن میں وہ کہانی ہوتی ہے، وہ کردار ہوتے ہیں، وہ مناظر ہوتے ہیں، رائٹ؟ تو پھر جب اللہ نے چاہا کہ وہ اس کائنات کو تخلیق کرے تو ہم اللہ کے علم واجب میں آ گئے، اور نہ جانے کتنا عرصہ رہے. پھر یہ جو میں ابھی بات کر رہی ہوں تو یہ اسی علم واجب کا ایک حصہ ہے. اس میں یہ ایک سین بھی تھا. یہ جو آپ سن رہے ہیں تو یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے. اور پھر اللہ نے اپنے نور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تخلیق کیا، اور اس نور سے پھر فردر ساری کائنات اور اس کی تمام جو موجودات ہیں ان کی تخلیق ہوئی. تو obviously یہ مختلف مراحل ہیں جن میں سے ہم گزرے ہیں، اور اسی میں پھر الست بربکم والا واقعہ بھی ہے، ایپیسوڈ ہے جو آپ سب جانتے ہیں. تو اللہ کے علم واجب کے بعد جب پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہماری تخلیق ہوئی ہے، ہماری نفوس کی تخلیق ہوئی ہے، تو اس وقت ہم سب کو یہ تو پتا تھا ہم ہیں، لیکن کیا ہیں، کیوں ہیں، کہاں پہ ہیں، کیا ہمارے علاوہ بھی کوئی ہے، یہ سب ہم نہیں جانتے تھے. اور جب الستو بربکم والا ایپیسوڈ ہوا ہے تو پہلی بار ہمارے نفوس نے آواز سنی تھی اللہ کی، متوجہ ہوئے تھے ہم اللہ کی طرف، اور ہم نے اللہ کو دیکھا تھا اور جواب دیا تھا، اور ہمیں اختیار یہ دیا گیا تھا. تو بہت سارے پھر وہاں پہ مرحلے طے ہوتے ہیں. اس کے بعد obviously پھر وہ جو نفوس تھے اس کو ہم عام لفظوں میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ روشنیوں کے ہمارے جو وجود تھے، جب عالم الاسباب میں آنا تھا تو جس عالم میں ان کو ہمیں بھیجا جانا مقصود تھا، تو obviously وہاں کے انوائرمنٹ کے حساب سے، وہاں کی آب و ہوا کے حساب سے پھر ہمارے جسم کی تخلیق ہوئی، رائٹ؟ اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ایک ہمارے لیے یہ جو دنیا کا سائیکل ہے اس کو سمجھنے کا ذریعہ بھی ہے. ایک پیٹرن آف لائف ہمیں
سمجھاتا ہے کہ کیسے ہم نے اللہ کے قرب میں واپس جانا ہے، تقوی اختیار کر کے، اپنے اختیار کو واپس کر کے۔ تو میں کیا ہوں؟ کبھی آپ ایسے بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتے ہیں اور شاید اس وقت میں پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ اللہ کے علم واجب میں تھے اور کہیں اس کے علاوہ ایگزسٹ نہیں کر رہے تھے۔ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ کو اپنا آپ بہت بے وقت، بے مایا، بے حیثیت لگا ہو، آپ کو لگا ہو میری تو کوئی ورتھ ہے ہی نہیں، میں بہت بیکار سی چیز ہوں، کیا مقصد ہے میرا اس دنیا میں آنے کا، میری اصل کیا ہے، میرا رب، میں نے تو اپنے رب کا عرفان پایا ہی نہیں ابھی تک، میں نے تو اس کو جانا ہی نہیں، اس کو پہچانا ہی نہیں، کیسا میرا زندگی کا ڈھب ہے، کیسا ڈھنگ ہے میرا، یہ وہ تو نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ انسان کو اپنا وجود بڑا بیکار سا لگتا ہے، اور کبھی یہ بھی لگتا ہے کہ شاید میں بہت ہی انوانٹیڈ سی کوئی چیز ہوں۔ کبھی لگا آپ کو ایسا؟ بہت انوانٹیڈ۔ اور ایسے میں پھر ایک خیال آپ کو عطا ہوتا ہے، چپکے سے کوئی آ کے کہتا ہے تم بہت خاص ہو، تم وہ ہو کہ جس کو میں نے اپنی اس خوبصورت کائنات کا حصہ بنانا چاہا، تم وہ ہو کہ جو میرے علم واجب میں رہے ہو۔ نہ جانے ہمیں کہاں کہاں کیسے کیسے اللہ نے دیکھا، کتنی اور کیسی کیسی پیار بھری نظر سے، کب کب ہم اس کائنات کی جو بھی کہانی ہے اس کے کردار ہیں، ہم بیکار کیسے ہو سکتے ہیں؟ کبھی آپ کو یہ تسلی دی گئی؟ ہاں، پھر ساتھ اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ کوشش کرتے رہو، دیکھو اپنے آپ کو پہچانو، اپنی پہچان کے ذریعے اپنی اصل تک پہنچو، اپنے رب کو پہچانو۔ یہ جو ہم سارے مراحل گزار کے آئے ہیں، ان سے ہوتے ہوئے ہمیں واپس پہنچنا ہے اسی عبدالآباد تک۔ قطرے کو سمندر بننا ہے، لیکن اس قطرے کو سمندر بننے کے لیے ضروری ہے کہ آگہی حاصل ہو جائے، عرفان مل جائے۔ یہ بہت اور سی دنیا ہے، یہ بہت اور طرح کی باتیں ہیں، لیکن اپنے اندر جھانکنا ضروری ہے۔ یہ جو اللہ کا عرفان پانا ہے، یہ کیا ہے؟ کہ میں ہر چیز میں اللہ کو دیکھوں، ہر چیز کو کیئر آف اللہ دیکھوں، ہر چیز میں مجھے اللہ نظر آنا شروع ہو جائے، میں اللہ سے بات کروں، میں اللہ کو محسوس کروں اپنے ساتھ، میں اسے جڑی رہوں، میں اس سے ملنے کو بےتاب رہوں، اس سے ملاقات کے لیے بے چین رہوں۔ اسی زمانے میں ایک کلام مجھے بڑا پسند تھا، میرا دل چاہتا تھا میں اسے بہت اونچی آواز میں سنوں۔ کدھی آ مل سانول یار وے، میری لولوں چیخ پکار وے۔ تو جیسے ہوتا ہے نا، ایک بچہ ماں کو پکارتا ہے کہ ماں آ جا بس، تو کبھی وہ جو ہمارا اندر ہے وہ بھی اپنی اصل کی طرف لوٹ جانا چاہتا ہے، وہ مس کرتا ہے، وہ پکارتا ہے، اس سے جدائی برداشت نہیں ہوتی، وہ وصل چاہتا ہے۔ پتل موسلی یاد آ گیا مجھے، روتے رہتے تھے ہر وقت۔ کسی نے پوچھا آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ یہاں تک کہ آپ کی آنکھیں خون بہانا شروع کر دیتی ہیں، خون کے آنسو، اتنی شدت سے روتے ہیں آپ۔ کہنے لگے کہ اللہ کے ہجر میں روتا ہوں، اور جب کبھی یہ خیال آتا ہے کہ نہ جانے اللہ نے میرا رونا قبول بھی کیا ہے کہ نہیں، تو میری آنکھیں خون کے آنسو رونے لگتی ہیں۔ ان کا وصال ہوا تو کسی نے ان سے پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو کہنے لگے کہ اللہ نے کہا کہ تو اتنا روتا کیوں تھا؟ تو میں نے کہا اللہ تیرے فراق میں اس لیے بھی کہ پتہ نہیں تجھے میرا رونا قبول بھی ہے یا نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا 40 سال تک تیرا نامہ اعمال روزانہ میری بارگاہ میں پیش ہوتا تھا، اور میں نے اس میں ایک دن بھی کوئی بدی نہیں دیکھی۔
تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تجھے اور تیرے رونے کو قبول نہ کروں؟ وہ تو یکتا ہے مگر عالم تنہائی میں، میں نے گھبرا کے کئی نام پکارے اس کے۔ اور سورہ طٰہٰ آیت 45 بڑا حوصلہ دیتی ہے، اللہ کو ساتھ ساتھ فیل کرنا سکھاتی ہے۔ اس کو کہیں لکھ کے رکھ لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، جب کبھی ہم گھبرانے لگیں، جب کبھی ہم مایوس ہونے لگیں، جب کبھی ہمیں لگے کہ ہم بہت ہی بے وقت و بے مایا ہیں، جب کبھی ہمیں لگے کہ ہم بہت اکیلے ہیں، تو اس آیت کو یاد کر لیا کریں، جس میں اللہ فرماتا ہے، ڈرو نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ تو آئیے اپنے اصل کی طرف کا سفر کریں، اپنی اصل کو پہچانیں۔ پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویاں، کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں، جا جا وڑدا مندر مسیتھی، کدی من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں۔ تو مجھے لگتا ہے اپنے آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اپنے من میں ڈوبنے کی ضرورت ہے، تاکہ اپنی ذات کے عرفان سے اللہ کے عرفان تک کا سفر طے ہو سکے، تاکہ قطرہ سمندر بن سکے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ ضرور شیئر کیجیے گا، آپ کی کیا فیلنگس ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے اپنے حوالے سے؟ ہمیں انتظار رہے گا۔